अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मुग़ल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब जावेद इकबाल हाशमी। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मीरपुर में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, जिसमें साबिक़ वज़ीर राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने बड़ी धुआंधार जो है वो ख़िताब किया है। उनका कहना था कि दो बुज़ुर्गा की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर के अवाम को हम ख़राब नहीं कर सकते। उनका ये भी कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमती तो गले से उतार बाहर फेंके। उनका ये भी कहना था कि अब दो रंगी बात नहीं चलेगी, जो बात कमरे में होगी वही बात बाहर होगी। उन्होंने इस बात का एक और इंकशाफ किया है कि जो गुज़िश्ता इंतख़ाबात थे उसमें हमें ये मौका मिल गया था कि हम इलेक्शन के बाद जो अदम एतमाद आया, हमें हुकूमत बनाने का मौका मिला, लेकिन हमने नवाज शरीफ के साथ बेवफाई नहीं की। इस मरहले पे कुछ लोग बहक गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी मज़ामत के बायस ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। उनका यह भी कहना था कि टिकट देने का इख्तियार ना मेरे पास है और ना ही शाह गुलाम कादर साहब के पास है, ये इख्तियार मियाँ नवाज शरीफ के पास है। जी जावेद इकबाल हाशमी साहब, बताइएगा, ये बात तो मुस्लिम लीग पहले भी कई बार कह चुकी है कि हम हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन आज तक अमलन ऐसा नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे प्रोग्राम में मुसलसल ज़ेर बहस है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बेचैनी, इज़्तिराब और खींचतानी जो है ना वो शुरू दिन से देखी जा रही है, जब से ये मुखलत हुकूमत कायम हुई है और मुस्लिम लीग नून इसका हिस्सा बनी है। तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और जो पार्लिमानी पार्टी है वो दो अलग अलग समतों में चल रहे हैं। तो एक इख्तलाफात का जो मामला है वो बेसिकली कारकुनों की वजह से है, और कारकुन जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा नहीं समझे जा रहे। कई इलाकों में कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, और फारूक हैदर साहब जो है वो दौरा बरतानिया से जब वापस आए तो वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गए जहाँ उन्हें मुस्लिम लीगी कारकुनों के जज्बात सुनने का मौका मिला, और उसके बाद फिर उन्होंने एक लाइन अख्तियार की कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस हवाले से एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें तय हो गया था जी कि मुस्लिम लीग नून अब इससे निकल जाएगी बाहर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब, वो वाज़ेह तौर पर जो है ना वो कोई कदम उठाने के हक़ में नहीं है। चूँकि शाह साहब जो है वो छोटी बरादरी से तल्लुक़ रखते हैं और उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं देखी गई है कि वो कोई फैसला दो टोक अंदाज में कर सकें। और फारूक हैदर साहब जो हैं वो इनकी शाह गुलाम कादर साहब की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और वो जो बात कारकुनों के दिलों के करीब होती है वो करते हैं। अब जो मीरपुर में जो कन्वेंशन हुआ है ये है तो मुस्लिम लीग नून के लोगों का, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत है, मुकामी तंजीम इसमें शामिल नहीं थी। मुकामी जो वज़ीर हैं चौधरी सईद साहब वो भी इसमें नहीं आए, और शाह गुलाम कादर साहब खुद भी नहीं गए। ये कन्वेंशन उन लोगों ने बुलाया था जो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता थे, लेकिन वलायती इलेक्शन के दौरान उनके मुकामी जो मुस्लिम लीगी क़यादत है उसके साथ इख्तलाफात पैदा हुए थे। तो फारूक हैदर साहब और तारिक फारूक साहब ने कोशिश की कि ये जो लोग हैं इनकी बड़ी तादाद है, ये सियासी कारकुन है और ये इनको राज़ी किया जाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए। तो उनको सबको इकट्ठा करके उन्होंने शाह साहब को भी कहा था कि आप भी तशरीफ़ लाएं, और चौधरी सईद साहब को भी तशरीफ़ लाने के लिए दावत दी गई थी, लेकिन वो दोनों नहीं आए। बल्कि चौधरी सईद साहब के बारे में इतला है कि उन्होंने लोगों को इस कन्वेंशन में शामिल होने से रोका। वो जो शुरका की तादाद है वो और जो जज्बात हैं वहाँ वो उनको देखें तो फिर ये ऐसा लगता है जी कि ये कामयाब प्रोग्राम था। और फारूक हैदर साहब ने फिर वही बातें दोहराई हैं और एक पैगाम भी दिया शाह साहब को जी के टिकट जो है वो आइंदा इलेक्शन में वो आप नहीं देंगे, पार्लिमानी बोर्ड देगा और उसमें और लोग भी शामिल होंगे। ये सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को जो है वो अंडर प्रेशर करने की एक कोशिश है। और फारूक हैदर साहब जो है ना वो शाह साहब को बड़ी हद तक डिफेंसिव कर चुके हैं बहुत सारे मामलात में। और जो मीरपुर का कन्वेंशन है इसमें एक बात यह भी वाज़ेह हो गई कि चौधरी सईद साहब जो हैं वो नाराज़ कारकुनों को मनाने के हक़ में नहीं है। अब जब इलेक्शन आते हैं तो ये कारकुन उस वक्त जो है ना किसी और के हथे भी चढ़ सकते हैं, किसी और जमात में भी जा सकते हैं। तो जमाती क़यादत का ये बुनियादी फ़र्ज़ होता है कि वो कारकुनों के तफ़ज़ात, उनकी जो नाराज़गी छोटे छोटे मामलात होते हैं वो दूर करे और सुने, उन्हें उनके साथ राब्ते में रहे। अब इलेक्शन में अगर किसी न किसी बलदियाती इलेक्शन में चूँकि बरादरियाँ इन्वॉल्व होती हैं और उम्मीदवारों की और वोटरों की अपने मसाइल होते हैं,
ان کو بنیاد بنا کر آپ جماعت کے لیے جو ہے نا وہ ان کارکنوں کے دروازے بند نہیں کر سکتے. یہ ایک اچھی کاوش تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور میر پور میں اس بہانے جو ہے نا عرصے بعد جو ہے نا ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور یہ لوگوں کے جذبات سے لگتا ہے جی کہ لوگ جو ہے نا وہ حکومت آزاد کشمیر سے مطمئن نہیں ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 1-2 ماہ پہلے جو اسلام آباد میں مسلم لیگ کے کوہ لوگوں کا اجلاس ہوا تھا, اس میں تو یہ طے ہو گیا تھا یہ سارے لوگ جو قیادت ہے ایک پیج پہ ہوگی, لیکن اس کے باوجود شاہ غلام قادر صاحب اس کنونشن میں شریک نہیں ہوئے. دوسرا جی مجھے یہ بتائیے گا یہ جو راجہ فاروق حیدر خان نے یہ بات کی ہے کہ جو وزراء ہیں وہ از خود استعفیٰ دے دیں بجائے اس کے کہ ان سے کوئی استعفیٰ طلب کرے, کیا ایسا پاسبل ہے؟ استعفیٰ دیں گے یہ لوگ؟ استعفیٰ دیں گے یا نہیں, یہ سوال جو ہے نا بذات خود اس کے اندر جواب موجود ہے کہ اگر انہوں نے استعفے دینے ہوتے تو پھر یہ مطالبہ نہ کیا جاتا, اب تک دے چکے ہوتے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کی قیادت کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ نون ہے اس نے پارلیمان وہ جو وزراء ہیں ان کے ساتھ انفرادی طور پر فاروق حیدر صاحب نے بھی ملاقاتیں کی اور ان کو بتا دیا جی کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے پارٹی کا. تو اب یہ ہے کہ ایک ٹائم فریم طے کیا گیا تھا جو اسلام آباد میں شاہ غلام قادر صاحب کے گھر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایک تو حلف ہوا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرے گا اور مل جل کر اتفاق سے چلیں گے. یہ حلف ہونے کے باوجود جو ہے نا پھر شاہ صاحب باہر آ کر جو ہے نا وہ اپنے اس حلف پر قائم نہیں رہ سکے ابھی تک. اس لیے فاروق حیدر صاحب نے جو ہے نا یہی کہا کہ جو بات اندر کرتے ہیں باہر بھی وہی بات ہوگی. یہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اندر آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے اور اندر آپ نے طے کیا ہوا ہے جی کہ حکومت میں نہیں رہنا ہے. باہر آ کر آپ جو ہے وہ انجانے خوف کا شکار ہیں یا کسی کے دباؤ کا شکار ہیں. کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے کہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور اپنی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہے اس وقت. اچھا اس کا مطلب یہ دو رنگی بات جو کی ہے کہ کمرے میں اب وہ بات نہیں ہوگی جو باہر ہوگی, اس طرح کی جو بات فاروق حیدر صاحب نے کی ہے یہ شاہ صاحب کے اس پیرائے میں کی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب کے گزشتہ روز ہائی کورٹ کی جانب سے 2 بہت اہم فیصلے سامنے آئے ہیں. ایک تو بلدیاتی اداروں کے سربراہان کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لیں, اسے جو ہے اپنا کالعدم قرار دے دیا گیا اس آرڈیننس کو. دوسرا جو تھا اپنا پیسفل اسمبلی پبلک آرڈیننس, اس کے جو پٹیشنرز تھے ان کی جو ریٹ تھی وہ خارج کر دی گئیں. اس کی تھوڑی تفصیلات اب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں جی. ایک تو بلدیاتی نمائندگان کے حوالے سے جو سربراہان ہیں ان کے, وہ اگست میں حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا کہ وہ بلدیاتی ادارے جو 31 جولائی تک اپنا بجٹ جو ہے نا وہ پاس نہیں کروا سکے, ان کے جو سربراہان ہیں وہ 2 تہائی اکثریت سے اعتماد کا ووٹ لیں. تو عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ بھی جو ہے نا کچھ جسٹیفیکیشن اس کی نظر نہیں آتی تھی. تو میں سیاسی کہانی تھی, یہ صرف اتنا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بمبر کے جو چیئرمین میونسپل کمیٹی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا, وہ وعدے پورے نہیں ہوئے, اس کو استعفیٰ دینے کے لیے کہہ رہے تھے, اس نے استعفیٰ نہیں دیا اور اس کے بعد پھر یہ قانون لانا پڑا ان کو. یہ قانون لایا گیا لیکن یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا. اب کچھ ہفتہ پہلے 10 دن تو نظر آیا بلدیہ کا جو چیئرمین ہے بمبر کا, اس کو گرفتار کیا گیا, اس کے خلاف مقدمہ بنایا گیا اور اس کو جو ہے نا وہ یہ قانون بھی اس کو عہدے سے ہٹانے کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن یہ سارے مقاصد پورے نہیں ہو سکے ہیں حکومت کے, اور عدالت میں بھی جو ہے نا حکومت اس قانون کے حوالے سے کوئی جوازیت پیش نہیں کر سکی. اب بلدیاتی اداروں کو تو آپ پابند کر رہے ہیں کہ وہ 31 جولائی سے پہلے اپنا بجٹ منظور کروائیں, اگر نہیں کروا سکتے تو آپ جو ہے نا وہ 2 تہائی اکثریت سے اعتماد کا ووٹ لیں. تو بلدیاتی نمائندگان کے لیے تو اتنا سخت قانون لا رہے ہیں آپ, تو ذرا اپنے لیے بھی اس طرح کا کوئی قانون بتائیں نا کہ آپ نے بجٹ جو ہے نا پیش کو اور کیا, منظور کوئی اور ہوا اور امپلیمنٹ کوئی اور بجٹ ہو رہا ہے. ابھی تک آزاد کشمیر اسمبلی سے جو ہے نا وہ منظور ہونے والا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کی ADP کی کتاب ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے. آپ نے تو سسٹم ہی بدل دیا ہے. تو قانون وہ بنائے جو سب پر یکساں لاگو ہو, ہر سیاسی کارکن پر, ہر سیاسی ادارے پر اس کا اطلاق ہو, یکساں ہو, میلافائڈی نہ ہو یہ قانون اور مقصود مقاصد کے لیے نہ ہو. اور عدالت کے 2 رکنی بینچ نے ہائی کورٹ کے اس قانون کو سماعت کے بعد جو ہے نا وہ بالکل اس کو قلعدم قرار دے دیا. تو یہ بلدیاتی اداروں کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ بلدیاتی ادارے اب فعال ہوں گے, ان کے جو منتخب سربراہان ہیں وہ کام کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں اور فیصلے کر سکیں گے. اور اگر کسی کا بجٹ پاس نہیں ہوا ہے تو بجٹ پاس کروا کے اپنے عوام کی جو ہے نا وہ خدمت کر
سفر جاری رکھ سکیں گے۔ پیسفل اسمبلی پبلک آرڈیننس کے حوالے سے عدالت کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی مختلف ڈسٹرکٹ میں انہوں نے سیاہ جھنڈے بھی لہرا رکھے ہیں مختلف شاپس کے باہر، اور بہت جگہ پہ اس آرڈیننس کی کاپیاں جلائی بھی گئی ہیں، لیکن کل جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، اس کے قانون کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں۔ جو اس کا پہلا رخ ہے وہ تو عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کے اندر حقوق اور فرائض برابر چلتے ہیں۔ جہاں آپ کے بنیادی حقوق ہیں وہاں آپ کے فرائض بھی اسی طرح اہمیت رکھتے ہیں۔ ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور شہریوں کو جان و مال کی حفاظت فراہم کرنا، یقینی بنانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس نقطہ نظر سے تو یہ قانون جو ہے یہ بالکل درست اور مناسب ہے، کیونکہ یہاں کافی عرصہ سے ایک روایت چلی آ رہی ہے جی کہ کوئی بھی معاملہ ہو، بجلی کا اگر ٹرانسفارمر جل جائے اور کوئی بر وقت ٹھیک نہ ہو سکے تو لوگ سڑک پر ٹائر جلاتے ہیں اور ٹریفک بند کر دیتے ہیں۔ اب جو لوگ سڑک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں مسافر، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ محکمہ برقیات کی غیر ذمہ داری ہوتی ہے مبینہ طور پر۔ تو آپ محکمہ برقیات کے خلاف احتجاج ضرور کریں، پہلے جائیں وہاں ان کے محکمے کے پاس۔ اب اس ٹرانسفارمر کے ایک معاملے کا جو ہے نا وہ پورے شہریوں کو ٹریفک معطل کر کے، کاروبار معطل کر کے، عورتوں کو، بچوں کو، طلباء کو، بزرگوں کو جو ہے نا وہ آمد و رفت میں جو ہے نا ان کے خلل ڈال کر آپ کیا دوسروں کے حق متاثر نہیں کر رہے ہیں؟ جہاں آپ کا احتجاج کرنا حق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن دوسروں کے حقوق متاثر کرنا جو ہے وہ یہ کون سا انصاف کا تقاضا ہے؟ لیکن اس قانون میں جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں غیر ضروری طور پر شامل ہو گئی ہیں، یہ دانستہ ہیں یا غیر دانستہ ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے نا اس کا فوری طور پر نفاذ کر دیا گیا ہے، اور جو عوامی اجتماعات چھوٹے موٹے ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور اس قانون کے خلاف راولہ کوٹ میں ایک بڑی ریلی اور احتجاج ہوا ہے، اور پھر احتجاج کے جو محرکین تھے، جو منتظمین تھے، ان کے خلاف جو مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کی آڑ میں ایک دفعہ پھر عوامی ایکشن کمیٹیوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، انہیں مواد فراہم کیا گیا ہے، انہیں تحریک پیش دی گئی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ منظم ہو۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو دوبارہ زندہ کرنے کا فائدہ صرف حکومت کو ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہے، اور ان کی نیت جو ہے نا اس معاملے میں درست نہیں ہے۔ یہ اداروں کے قدموں پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں، اور بدنامی اداروں کے کھاتے میں آ رہی ہے، اور خود جو ہے مسیحا کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا موقف جو سامنے ہے، ان کا یہ کہنا ہے یہ آرڈیننس جو ہے ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے جاری کیا گیا ہے، یہ ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب آزاد کشمیر بھر میں ہم نے لانگ مارچ کی کال دے رکھی تھی، اس تناظر میں حکومت نے یہ اقدام کیا ہے۔ کیا یہ حکومت کا یہ اقدام اس تناظر میں ہے یا مجموعی طور پہ جو سنیریو ہے اس کے لیے یہ ضروری تھا؟ دیکھیں، اس وقت تو عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک چل رہی ہے، اور اس وقت یہ قانون آیا ہے، ان کا یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ الزام تو درست نظر آتا ہے ٹائمنگ کے اعتبار سے، لیکن باسط مجموعی اگر آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ایک روایت بن گئی تھی جی کہ جگہ جگہ سے سڑکیں بند ہو رہی ہیں، بازار بند ہو رہے ہیں، مٹھی بھر عناصر جو ہے نا چند لوگ کھڑے ہو کر جو ہے نا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ تلخ بنا دیتے تھے، اس کو لیے مسائل پیدا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون درست ہے۔ اب اس کا جو نفاذ ہے، پولیس کو غیر ضروری اور غیر معمولی اختیارات دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس، سب ڈویژن مجسٹریٹ کے پاس دفعہ 144 کے نفاذ کا اختیار ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ امن امان، نقص امن اور کسی لاقانونیت، کسی قسم کی لاقانونیت روکنے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ اس کے خلاف ورزی پر 188 کی کارروائی ہوتی ہے، مقدمہ درج ہوتا ہے۔ تو یہ قانون پہلے سے موجود ہے اور یہ استعمال بھی ہوتا رہا ہے۔ اس کی موجودگی میں اس صدارتی آرڈیننس کو لا کر جو ہے نا یہ وزیر اعظم صاحب نے ایک قسم کی جو ہے وہ اپنے عزائم جو ہے نا وہ ظاہر کیے ہیں کہ ہم سختی سے نپٹیں گے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ۔ سختی سے نپٹنا چاہیے بلا تخصیص، لیکن اس آڑ میں جو ہے نا دوبارہ آزاد کشمیر کے اندر احتجاجی ماحول پیدا کرنا، انتشار اور خلفشار کو بڑھانا، اور پھر ان سرگرمیوں سے جو اب شروع ہوئی ہیں اس قانون کے نفاذ کے بعد جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی تنظیموں، خصوصاً جو ہندوستان کا میڈیا ہے، اس کو ایک مواد ملا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا وہ کمرے کے اندر بھی بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی۔ جب ہم بنیادی شہری آزادیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ کمرے کے اندر بیٹھ کر آپ کوئی بھی بات چیت کر سکتے ہیں، کوئی اجلاس کر سکتے ہیں، کوئی سرگرمی کر سکتے ہیں، باہر آپ عوام کے لیے مسئلہ پیدا نہ کریں، یہ بات ہے۔
لیکن اب یہ قانون چونکہ نافذ کرنے والوں کی جو عزائم ہے، جو نیت ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے. اور اب تک انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو دوبارہ متحرک ہونے کا موقع ملا ہے. اور اب جو آج کے دن میں جو اجلاس بلائے جا رہے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں، اور اس قانون کے خلاف جو ہے نا ایک قسم کی جو ہے بھرپور مہم شروع ہو گئی ہے. نہیں سبندیاں شروع، اور حکومت کا کام تھا یہ اس کا سدباب کرنا، روکنا اس مہم کو، لیکن حکومت اس پر پیٹرول ڈال رہی ہے، تیل ڈال رہی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف جائیں. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف نے 24 تاریخ کی اسلام آباد میں کال دے رکھی ہے، اس تناظر میں تحریک انصاف آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہے. اس سے پہلے جو کال دی جاتی رہی ہیں، ہمیں نہیں لگا کہ گراس روٹ لیول پہ جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے. صدر جماعت قیوم نیازی یا اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق کے منظر پہ نظر آتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس بار بھی کوئی اس طرح کا گراس روٹ لیول پہ کوئی تیاریاں، وہ ماحول نظر نہیں آ رہا، وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا. کیا کہتے ہیں آپ؟ سہیل صاحب، تحریک انصاف آزاد کشمیر میں بسی جماعت اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف جو ہے اس میں لیڈر بہت زیادہ ہیں، ہر بندہ دیکھے تو سوشل میڈیا پر مرکزی رہنما ہے اور کارکن نہ ہونے کے برابر ہے. پبلک میں تحریک انصاف کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، بالکل کوئی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے بانی ہیں، بانی چیئرمین، جب وہ گرفتار ہوئے، ان کو اتنے عرصے سے وہ جیل میں 9 مئی کے جب واقعات ہوئے، آپ کو یاد ہوگا، لاہور میں، پنڈی میں، آزاد کشمیر میں کسی بھی جگہ 4 بندے بھی نہیں نکلے. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کا تحریک انصاف کا عوامی سطح پر کوئی وجود نہیں ہے. اب سابق وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے قیوم نیازی صاحب کو صدر بنایا گیا، تو وہ بسی صدر تحریک انصاف ان کا ایک سٹیٹس ہے، سابق وزیر اعظم کے حیثیت سے بھی ایک سٹیٹس ہے، تو وہ میڈیا میں ان کو جگہ مل جاتی ہے. اصل معاملہ تھا جو ان کے پارلیمانی پارٹی ہے، جو ممبران اسمبلی ہیں، وہ کس حد تک عوام میں ہیں. تو ایک زمانے میں خواجہ فاروق صاحب جو ہے نا وہ بہت متحرک سیاسی کارکن تھے، اور مظفر آباد کے حد تک جو ہے نا وہ سیاست ان کے ارد گرد گھومتی تھی. وہ عوامی جذبات کی بات کے مطابق، خواہشات کے مطابق بات کرتے تھے، لیکن خواجہ فاروق صاحب شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بزرگ ہو گئے ہیں، ان کے جذبات میں وہ شدت باقی نہیں رہی ہے. تو اب عمران خان کے رہائی کے لیے جو 24 نومبر کو جو ہڑتال کی اپیل ہے پاکستان میں تحریک انصاف کی طرف سے، آزاد کشمیر میں اس کو تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو میرپور میں گرفتاریاں کی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری ہیں. اسی طرح جو لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، یہ بھی غیر ضروری ہے. یہ تحریک انصاف کو ایک قسم کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ منظم ہو، اپنی تنظیم کو جو ہے وہ متحرک کرے اور تنظیم سازی کر کے لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس احتجاج میں لے جانے کی کوشش. تحریک انصاف پبلک میں نہیں ہے، گراس روٹ لیول پہ نہیں ہے. بس یہ علامتی طور پر جو ہے 1-2 بندے جا کر وہ شمولیت کر دیتے ہیں. اب قیوم نیازی صاحب جائیں گے تو وہ صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر کے طور پر ان کو وہاں ڈیل کیا جائے گا. اب ان کو پتہ تو نہیں ہے کہ نیچے آزاد کشمیر سے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے کتنے کارکن آئے ہوئے ہیں. تو یہ جو 24 کی جو کال ہے، اس کے لیے آزاد کشمیر سے جو ہے نا قطر کوئی ایسی امید نہیں ہے کوئی ہزاروں یا سینکڑوں لوگ جا سکیں گے. یہاں اخباروں میں بیان چھپیں گے، سوشل میڈیا پر ہر بندہ جو ہے نا وہ پرانی تصویریں لگا کر اپنے آپ کو وہاں پنڈی اسلام آباد میں شو کرے گا جی کہ میں فلاں ریلی میں فلاں ریلی میں اپنی حاضری ڈالے گا. لیکن یہ صرف حاضری لگانے کی بات ہے، عملاً ایسی بات نہیں ہے. تحریک انصاف جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ جماعت بھی نہیں ہے ابھی تک. باقی جماعتیں رجسٹرڈ ہو گئی ہیں، ان کی رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے نا وہ ابھی تک زیر کار ہے. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ ابھی تک اپنی جماعت کی رجسٹریشن نہیں کرا سکی. وہ ہزاروں لوگوں کو اسلام آباد لے کر جا سکے گی. یہ بات جو ہے نا وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. بہت شکریہ جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین، یقیناً تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ نظر تو آتے ہیں، لیکن عملاً آزاد کشمیر گراس روٹ لیول پہ ابھی تک وہ اپنا اس کو منظم نہیں کر پائے. بہت شکریہ ناظرین. اگلے پروگرام میں نئے سوالات، نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.